बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सरनाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मुस्वा कत्ल केस के बाद जैसे कि अरमगान को अरेस्ट किया गया और दो मुलाजमीन भी हिरासत में लिए गए, कुछ इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई और फिर अरमगान की निशानदेही पर साहिर हसन को अरेस्ट किया गया। साहिर हसन को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आती है जो कि छुपाई भी जा रही है, जिसमें क्लियरली पुलिस की तरफ से नाम नहीं बताए जा रहे। और अगर वो लिस्ट सामने आई है तो उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको हाइड किया गया है, उनके ऊपर ब्लैक कलर की स्याही से वो नाम प्रोमिनेंट ना हो, उनको मिटा दिया गया है। कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं? बिजनेसमैन, उनके बच्चे, इसी तरह पुलिस के बड़े बड़े आईजीज वगैरह, उनके बच्चे भी ड्रग का काम कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और इसके साथ कुछ अदाकार और अदाकाराएं भी अब सामने आ गई हैं जो कि ड्रग खरीद कर आगे शोबिज के दीगर अफराद को सप्लाई करती हैं। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि ये जो एक लिस्ट सामने आई है, इनमें कुछ नाम जो कि प्रोमिनेंट हैं और कुछ नाम उनको हाइड कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। हानिया आमिर एक उभरती हुई अदाकारा हैं पाकिस्तान की, और ना सिर्फ मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका आना जाना रहता है। कि साहिर हसन जो कि साजिद हसन के बेटे हैं, उनको जब अरेस्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि वो कितने करोड़ रुपए 2 साल में कमा चुके हैं, ड्रग का कारोबार करते हैं। और उनके जो साथी हैं वो बाहर के ममालिक से इंपोर्टेड वीड मंगवा कर उनको फ्राहम करते हैं, और वो फिर आगे बड़े बड़े नामवर लोगों के उन्होंने नाम बताए। और ये नाम कुछ लोगों के उन्होंने बताए थे, लेकिन जब साहिर हसन का मोबाइल चेक किया गया तो मोबाइल में से जो नाम निकले उनमें नंबर 1 टॉप पे जो फहरिस्त में नाम है वो है हानिया आमिर, जो कि पाकिस्तानी अदाकारा हैं। इनके मोबाइल नंबर के ऊपर 12 दफा कॉल्स डेली बेसिस पे हुई हैं, और कुछ बैंक ट्रांजैक्शन भी सामने आई हैं कि जो ये वीड उनसे खरीदती थी। और इनका हर यानी एक हफ्ते में 2 से 3 दफा वीड खरीदने के हवाले से इंकशाफ हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है। और इस हवाले से यशमा गिल एक एक्ट्रेस है, वो भी हानिया आमिर के साथ बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। उनके मोबाइल नंबर का जो डाटा है वो भी सामने आया है। साहिर हसन के जो मनशियात खरीदने वाले जो लोग हैं, उनके जो 20 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, तो उनमें ये 2 ऐसी सामने अदाकाराएं आई हैं कि जो उससे वीड खरीदती हैं और वीड के साथ साथ आइस भी खरीदती हैं। अब हानिया आमिर ये वीड आइस खुद यूज करती हैं, आगे मजीद कहीं सप्लाई करती हैं। इसके ऊपर पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदी गई है। इसके साथ साथ एक डीआईजी का बेटा है, वो भी आगे चल के शेयर करूंगी कि उसको बचाने के लिए अब डीआईजी खुद क्या कर रहे हैं। और जो मुस्तफा है, मुस्तफा के भी इन लोगों से तल्लुकात थे। अब एक चीज तो ये भी सामने आ रही है, अरमगान के ही इन लोगों से तल्लुकात नहीं थे जो लिस्ट साहिर की तरफ से दी गई, बल्कि मुस्तफा भी ये काम करता था, ड्रग सप्लाई करता था, और मुस्तफा के भी ये सब दोस्त थे, कॉन्टेक्ट में थे उसके साथ। और ये सारी चीजें जो 4 कंप्यूटर पकड़े गए हैं, जिन्हें एक खुफिया कमरे में रखा गया था, और वो जो कमरा है वो स्कैनिंग के बगैर ओपन नहीं होता था। और जब दोबारा से अरमगान को वहां लाया गया तो फिर उस कमरे को ओपन करवाया गया, खुफिया कोड उस पे लगा के डोर पे, तो फिर उसको बंद किया गया था, जो कि उसके वालिद ने भी कहा कि मैं इसको डोर को ओपन नहीं कर सकता, और उसकी वालदा ने भी कहा कि मुझे कोड का पता नहीं है। फिर अरमगान को पुलिस वहां उसके बंगले में लाती है। एक खुफिया कमरा बनाया गया था जो कि बज़ाहिर ये नजर आता था कि वो दीवार है, लेकिन वो दीवार के पीछे एक खुफिया रूम बनाया गया था। उसे जब डी कोड करवाया गया, वो वहां से कंप्यूटर उठाए गए 4, उनमें काफी चीजें सामने आई हैं। और एक चीज ये भी सामने आई है कि मुस्तफा और अरमगान के आपस में दोस्ताना तल्लुकात थे, और तकरीबन 4 साल की उसमें चीजें सामने आ रही हैं कि मुस्तफा उसके पास अक्सर व पेशतर आता जाता था, यानी हर दूसरे दिन उसका आना जाना होता था।
تو اب اس موقع پہ ان کے جو فیملیز ہیں اگر وہ کہیں کہ انہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، تو دونوں کے خاندانوں کو پتہ تھا کہ مصطفیٰ کیا کر رہا ہے اور ارمغان کیا کر رہا ہے۔ اس وقت جو شوبز کے اداکار ہیں، اداکارائیں ہیں اور پروڈیوسرز ہیں، ان کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ وہ نشے کے ایڈکٹ ہیں اور یہ بھاری مقدار میں نشہ خرید کر ساحر حسن سے اور یہ آگے سپلائی کیا جاتا تھا۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا کے بعد پھر اس کا قتل بھی کیا گیا، اور جیسے ہی ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کو پکڑا گیا تو اس نے بہت ساری چیزیں کھول کے رکھ دی۔ نہ صرف اس نے لسٹ ایک پوری بنوا دی کہ یہ لوگ ہیں میرے ساتھ جو کہ مل کے کام کرتے ہیں، بلکہ اس نے کچھ اداکارائیں ہیں ان کی ڈیٹیل بھی پولیس کو فراہم کی ہے، جنہیں کہ اب انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے گا۔ ایک سندھ کے صوبائی وزیر ہیں، ان کے بیٹے راول کا نام بھی اس میں آ رہا ہے کہ وہ اس کا بہت بڑا سپلائر ہے، جو امپورٹنٹ ڈرگ ہے اس کا، اور ساحر سے وہ ہر مہینے آ کر تقریباً 10 کروڑ روپے کی ویڈ اور آئس لے کے جاتا تھا، جو کہ حیدرآباد کے علاقے میں فروخت کی جاتی تھی، اور اس کو اگر وہ 10 کروڑ کی خریدتا تھا تو تقریباً 60 سے 70 کروڑ روپے میں اس کو آگے بیچا جاتا تھا۔ مختلف جو کیفے بنے ہوئے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، اسی طرح جو بنگلے ہیں وہاں پہ اب یہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ بہت سارے بنگلے کرائے پہ لیے گئے ہیں، ان کے آنرز یا تو پاکستان میں نہیں ہیں یا وہ وہاں پہ رہائش پذیر نہیں ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگوں نے اپنے جو بنگلے ہیں وہ کرائے پہ دے رکھے ہیں، ان کا لاکھوں میں ماہانہ کرایہ ہے، اور وہاں پہ یہ ڈرگ پارٹیز کنڈکٹ کی جاتی ہیں۔ ان کے آرگنائزر ہیں پارٹی جو کرواتے ہیں، اور پارٹی کے اندر جو نشہ مہیا کیا جاتا ہے، جس میں کہ یہ امپورٹڈ نشہ ویڈ، آئس اور کوکین وغیرہ بتائی جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری جو سپلائی ہے اس کے حوالے سے حیدرآباد کے علاقے کا بتایا جا رہا ہے کہ ایک صوبائی وزیر کا جو بیٹا ہے راول، وہ یہ ساری کی ساری وہاں پہ اس کی پشت پناہی میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان کے اندر یہ خرید کر لے جائی جاتی تھی تاکہ کسی کو شک شبہ نہ ہو، نہ کوئی چیک کرتا تھا نہ کوئی پوچھتا تھا، تو اس لیے یہ راول کا نام اس میں ٹاپ لسٹ پہ آ رہا ہے۔ وزیر کا جو بیٹا ہے اس کے مصطفیٰ عامر سے بھی تعلقات تھے، کیونکہ وزیر کے بیٹے کے بارے میں جو ساحر حسن ہے اس نے بتایا ہے کہ مصطفیٰ کی ارمغان اور اس کی کئی ملاقاتیں جو ہیں وہ ساحر کے سامنے ہوئی ہیں۔ آئس اور ویڈ کے جو خریدار ہیں ان میں ڈی آئی جی کا بیٹا اور 2 بھتیجے بھی شامل ہیں۔ یہ بھی موبائلز گاڑیوں کے ذریعے آتے تھے اور آ کر یہ خرید کر، تو سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ پولیس کی گاڑیوں میں پتہ نہیں چلتا تھا، نہ کوئی چیک کرتا تھا، تو انہی کے ذریعے یہ زیادہ سے زیادہ خریدی جاتی تھی چیزیں۔ اور جو وہاں کا ایس ایچ او ہے جہاں پہ یہ ارمغان رہائش پذیر ہے اور متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او ہے، اسے تقریباً 60 لاکھ روپے ماہانہ منتھلی یا وظیفہ ارمغان کی طرف سے دیا جاتا تھا، یہ سارا بنگلے کے اندر جو بھی وہ دھندا چلا رہا تھا، تاکہ ایس ایچ او کو وہ ماہانہ پیسے دے کے اس کا منہ بند رکھے اور وہ اپنے سارے کام کرتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ارمغان نے اس ایس ایچ او کے ذریعے بہت سارے فیک مقدمات بھی درج کروائے تھے ان لوگوں کے اوپر جن کے ساتھ اس کی کوئی تھوڑی بہت انبن ہوتی تھی، کوئی مسئلے مسائل ہوتے تھے، تو یہ ان کے اوپر مقدمات درج کروا دیتا تھا۔ سابقہ میئر ہیں کراچی کے، ان کا بیٹا بھی بہت بڑا ڈرگ ڈیلر ہے، اور وہ بھی ڈرگ زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی میں ساحر سے خریدتا اور خرید کر پھر آگے اسے فروخت کرتا تھا۔ یونیورسٹیز، کالجز، کیفیز اور دیگر جو پارٹیز کے مختلف جگہیں بنا رکھی ہیں مخصوص، وہاں پہ وہ ڈرگ سپلائی کرتا ہے، اور وہ بھی ڈپٹی میئر کا بیٹا بتایا جا رہا ہے، وہ بھی سرکاری گاڑیاں اس میں استعمال کرتا تھا۔ ساحر حسن کے 2 ساتھی بازل اور یحییٰ، یہ بہت ہی بڑے امیر گھرانوں کے دونوں لڑکے ہیں بتائے جا رہے ہیں، دونوں وہ بیرون ملک سے ڈرگ سپلائی کرتے تھے، امپورٹڈ منشیات ہے جو یہ منگواتے تھے اور آگے منگوا کر پھر یہ جو دیگر ڈیلرز ہیں یہ ان کو دیتے تھے، جیسے کہ ساحر حسن بہت بڑا ڈرگ ڈیلر ہے، اسی طرح بازل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ باہر سے منگوا کے تو آگے یہ جو مختلف وہاں کے اور ڈرگ ڈیلر ہیں کراچی کے، ان کو یہ ہیوج کوانٹٹی میں فراہم کرتا تھا، اور
یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈرگ ڈیلرز ہیں یہ زیادہ تر اس میں سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے تھے، یعنی کہ وہ والے لوگ ہیں جو کہ جن کے فیملیز کے لوگ کسی نہ کسی بڑے سرکاری عہدے پہ ہیں یا سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے نہ ان کو کوئی پوچھنے والا، نہ ان سے کوئی بات کرنے والا، اور یہ اپنی گاڑیوں کے ذریعے اس طریقے سے یہ ساری جو ڈرگ ہے وہ لے کر آتے تھے۔ سی آئی اے کے ڈی آئی جی مقدس حیدر نے مختلف ٹیمیں بھی اس بارے میں تشکیل دی ہیں کہ یہ جو 20 لوگوں کی لسٹ سامنے آئی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، لیکن اب بات تو یہ ہے کہ کیا اتنی ہمت ہوگی کہ پولیس والے یہ جو بڑے بڑے نام ہیں کیا وہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے، ان کو بلائیں گے، یا کہ پھر یہ معاملہ اسی طرح دبا دیا جائے گا؟ کیونکہ سامنے تو یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ معاملے کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہانیہ عامر ساحر حسن کے موبائل ڈیٹا میں ٹاپ لسٹ پہ تھی، اور وہ ساحر کے ساتھ نہ صرف اس کا ٹیلی فونکلی رابطہ نکلا ہے بلکہ جو سنیپ چیٹ کے ذریعے آرڈر ویڈ اور آئس کا دیا جاتا تھا اس میں بھی ایک لمبی چوڑی فہرست جو ہے وہ ہانیہ عامر کی سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یشما گل ہانیہ عامر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس کا نمبر بھی اس میں سے ٹریس ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہانیہ عامر جب خود نہ رابطہ کرتی ہو تو یشما کے ذریعے یہ روابط وغیرہ کیے جاتے ہوں، اور لاکھوں میں اماؤنٹ بتائی جا رہی ہے ایک ایک ٹرانزیکشن کی جو ہانیہ عامر نے بھجوائی ہے ساحر حسن کو۔ تو ملزم ساحر حسن کا بہت زیادہ ہانیہ سے رابطہ تھا، اب وہ صرف ہانیہ کو ہی یہ ڈرگ فروخت کرتا تھا اور ہانیہ آگے اس کو سپلائی کرتی تھی، یا وہ خود استعمال کرتی ہے، یا وہ مختلف پارٹیز کے اندر یہ پرووائڈ کرتی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر پولیس کا کہنا ہے کہ اس پہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور ہانیہ کو اس میں شامل تفتیش کیا جائے گا۔ کیا ہانیہ کو یہ شامل تفتیش کریں گے یا ہانیہ کوئی بڑی سفارش ڈلوا کے تو اپنا نام ہی اس معاملے سے نکال لے گی؟ یہ تو آگے چل کے وقت کے ساتھ پتہ چلے گا، کیونکہ نظر تو یہی آتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، جیسے کہ یہ سندھ کے وزیر ہیں، صوبائی وزیر، ان کے جھگڑے بھی کافی اپنی کیبنٹ کے اندر رہتے ہیں۔ ان کا بیٹا ہے راول، اور راول بہت بڑا ڈرگ ڈیلر ہے، ڈرگ ڈیلر کے طور پہ وہ ساحر حسن کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ساحر حسن سے وہ جتنی ڈرگ خریدتا ہے اس کی مالیت تقریباً 10 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے ماہانہ، اور پھر وہ اس کو 60-70 کروڑ روپے میں آگے فروخت کرتا ہے۔ راول کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب نہیں کہ بہت پہلے کا ایز اے ڈرگ ڈیلر کام کر رہا ہے، اور پولیس کے کچھ لوگوں نے پہلے بھی جو صوبائی وزیر ہیں ان کو یہ کمپلین کی تھی یا ان کو بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا مختلف علاقوں میں اس طریقے سے ڈرگ سپلائی کر رہا ہے، اور یعنی کچھ لوگ پکڑے گئے، انہوں نے ان کا نام لیا تھا، لیکن اس کے باوجود راول نے اپنا کام جاری رکھا، اور اب اس میں ساحر حسن کو پکڑنے کے بعد ان کا نام سامنے آیا ہے۔ اور اب اس وقت جو صوبائی وزیر ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سندھ حکومت یا ان کا جو وزیر داخلہ ہے ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے بیٹے کا نام اس میں سے راول کا نکال دیا جائے، تاکہ اس کو اس انویسٹیگیشن میں شامل نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ان کے بیٹے کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا، ایک تو وہ کہتے ہیں جی میری جگہ ہسائی ہوگی، اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ چاروں طرف بدنام ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک صوبائی وزیر کو کیا نہیں پتا کہ ان کا بیٹا کئی سالوں سے اتنا کروڑوں روپے کہاں سے کما رہا ہے، اور پولیس والوں کا کہنا ہے کہ ہم تو کئی دفعہ کمپلین بھی کر چکے ہیں، اس کے باوجود راول کنٹرول نہیں ہوا۔ سٹی ڈی آئی جی زون رہ چکے ہیں ان کا بیٹا، جو کہ اکثر اوقات رائفلوں کی نمائش بھی کرتا رہا، وہ بڑی دفعہ سٹی ڈی آئی جی زون جو ہیں ان کے لیے رسوائی کا باعث بنا ہے۔ سرکاری گاڑیوں کو تیز چلانا، ریسیں لگانی، اس طرح کی ان کی حرکات پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اب ان کا نام بھی اس لسٹ میں آیا ہے کہ ارمغان اور ساحر حسن کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی کے 2 بھتیجے بھی اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یہ ڈرگ کا ہی، اور یہ سرکاری گاڑی استعمال کی جاتی ہے ڈرگ لے کر، اور آگے ساحر حسن سے یہ لوگ ڈرگ لیتے تھے اور پھر یہ اپنے ایریے میں ایز اے ڈسٹریبیوٹر کام کرتے تھے، اور ان کی جو سپلائی ہے وہ بھی یہی بتائی جا رہی ہے کہ ان کی ڈیلی کی کمائی 70 سے 80 لاکھ روپے ہے، ویڈ اور یہ آئس وغیرہ
سیل کرنے کے بعد یہ تفتیشی جو حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ناموں کو اس لیے ہائیڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر ان ناموں کے لسٹ یا فہرست ہم میڈیا کو دیں گے تو اس کے بعد ہماری وردیاں اتر جائیں گی. تو یہ ہمارے سسٹم کا حال ہے, پولیس کا یہ حال ہے کہ جو لوگ یہ اتنا بڑا مافیا کام کر رہا ہے ان کو یہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو ان کے نام انہوں نے, یہ میرے سامنے لسٹ ہے, اسے بلیک انک کے ساتھ سیاہی سے اسے کالا کر رکھا ہے کہ وہ نام پڑے نہ جائیں. اسی طرح سابقہ میئر ہیں کراچی تیمور وسیم, ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی ویٹ سپلائی کرتا ہے, ان کا بھی اس میں نام آ رہا ہے. گزری تھانے کے ایس ایچ او ہیں امیر مراد, ارغمان سے ان کے بہت ہی گہرے تعلقات بتائے جاتے ہیں اور یہی وہ شخص ہے ایس ایچ او جو سی آئی اے کا یہ کہنا ہے, سی آئی اے پولیس کا, کہ ایس ایچ او کو تقریباً 60 لاکھ روپے ماہانہ وظیفہ یا دیے جاتے تھے منتھلی کے طور پہ کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں گے. ارمغان جو بھی یہ کالے دھندے کے کام کر رہا ہے تو وہ اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ کسی دوسرے پولیس کے بندے کو وہاں ریڈ کرنے دیں گے, نہ اس طرف آنے دیں گے. تو جھوٹے مقدمات بھی ان ایس ایچ او کے ذریعے, امیر مراد کے ذریعے ارمغان نے مختلف لوگوں پہ درج کروائے. تو اس حوالے سے بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو ایس ایچ او ہیں کیا ان کے خلاف, امیر مراد کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی کہ وہ ارمغان کے ساتھ مل کے یہ گھنونا فیل کر رہے تھے. کیونکہ ابھی ایک ایس آئی کو شامل تفتیش کیا گیا تھا سی آئی اے پولیس کی طرف سے, تو اسے بعد میں چھوڑ دیا گیا. اس نے کہا میرے تو ارمغان کے ساتھ کوئی ایسے معاملات نہیں تھے. تو اس لیے یہ جو ایس ایچ او ہیں یہ تو اے ایس آئی سے بھی زیادہ طاقتور ہیں, تو انہیں کس نے پوچھنا ہے. پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ساحر حسن سے ویڈ اور آئس زیادہ کوانٹٹی میں خریدی جاتی تھی. ڈی ایچ اے پہ ایک ڈھابا ہے چائے شائے, یہ جو چائے شائے ڈھابا ہے اس کی 2-3 برانچز بتائی جاتی ہیں اور اس کی ایک آنر ایک خاتون ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ ڈرگ کی سپلائی کی جاتی تھی. یہ ساحر حسن کا بتانا ہے کہ وہ وہاں بھی ڈرگ کی سپلائی اس کیفے کی جو آنر ہے اس کے پاس کرتا تھا جس میں کہ ویڈ اور آئس شامل ہیں, اور اس خاتون کو اس میں لاکھوں روپے ماہانہ دیے جاتے تھے. اس خاتون کو شامل تفتیش کرنے کے بارے پولیس کا کہنا ہے کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے گا وہ اس لیے کہ اس کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے, تو اس لیے اس کو شامل تفتیش ہم فوری طور پہ کر لیں گے. باقی جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں گے. ابھی تو فی الحال پولیس والے ڈر رہے ہیں کہ جی ان کے نام بھی نہ بتائیں, اگر نام بتائے تو پھر پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. بلال ٹینشن کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی تھی. جب ارمغان کا والد سامنے آیا تو اس نے بلال ٹینشن کا نام لیا تھا کہ جی آپ اس کو جانتے ہیں بلال ٹینشن کو, اور اب اس کے حوالے سے ساحر حسن نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ بلال ٹینشن کا بیسکلی ارمغان کے ساتھ کیا تعلق تھا. تو یہ عوامی نیشنل پارٹی ہے, اس کا رکن ہے. اینٹی نارکوٹکس کے ایک مقدمے میں جب ارمغان پکڑا گیا تھا تو اس کو سزا ہوئی تھی. اس دوران اس کی ملاقات وہیں پہ جیل کے اندر بلال ٹینشن کے ساتھ ہوئی تھی. جب یہ جیل سے باہر آتے ہیں تو پھر دونوں کے درمیان دوستی پروان چڑھتی ہے, اور یہ دوستی اسی وجہ سے کیونکہ بلال ٹینشن بھی کچھ بھتہ مافیا سے تعلق رکھتا تھا, اس کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز غیر قانونی تھی اور ارمغان کا تو ہر کام ہی غیر قانونی تھا. تو اس لیے اس کے ارمغان سے بتایا جاتا ہے کہ کافی دوستانہ تعلقات قائم ہوئے. اس کے بعد بلال ٹینشن نے ارمغان کے ذریعے بھتہ خوری کا کام شروع کیا, جو کہ سٹارٹنگ میں بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ ارمغان نے پہلے بھتہ خوری کا کام شروع کیا تھا, اس کے بعد پھر یہ ڈرگ کے کام کی طرف آیا ہے. تو تاجروں کو کال کر کے بھتہ وصول کرنے کے حوالے سے بلال ٹینشن ارمغان کے ساتھ مل کے کالز کرتا تھا, جس کے مقدمے پھر درج ہوئے فروخ آباد تھانہ میں, بہادر آباد, بوٹ پیسن اور اس طرح اور کچھ کراچی کے تھانے ہیں جہاں پہ مقدمات درج ہوئے. تقریباً یہ 7 مقدمات ہیں جو بھتے کے درج ہوئے تھے ارمغان اور بلال ٹینشن پہ, کیونکہ بلال ٹینشن کے نمبر جو ہیں وہ ٹریس ہو گئے تھے کہ یہ کالز بھتے کی اس نے کی ہیں اور وہ کروڑوں میں بھتہ مانگتا تھا. جب پھر وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر ارمغان کا نام بھی اس میں ڈسکلوز کیا تھا کہ اس کے ساتھ ارمغان بھی ہوتا ہے. اس کے باقاعدہ مقدمے درج ہوئے, لیکن وہی بات کہ نہ انہیں کسی نے پوچھا, نہ سزا ہوئی, اور وہ ضمانتوں کے اوپر جو 8-10 مقدمات ارمغان پہ بھی درج ہیں تو وہ سب پہ اپنی بیل کروا لیتا ہے اور اپنا وہی دھندا وہ دوبارہ سے چلا رہا تھا. بازل اور یحییٰ کے ساحر حسن کے ساتھ بہت گہرے مراسم بتائے جاتے ہیں, بلکہ یہ رائٹ ہینڈ ہیں. بازل کے بارے میں
اگر میں آپ سے شیئر کروں تو اس کا ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہے، ان کی فیملی سے تعلق ہے، یہ ارب پتی لوگ ہیں اور اتنا بڑا یہ گروپ ہے بازل کی جو فیملی ہے ان کو کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن بازل پہلے نشہ خود استعمال کرتا تھا اور بتایا یہ جاتا ہے ساحر کی طرف سے کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس میں بہت پیسہ ہے تو پھر اس نے خرید کر آگے بیچنا شروع کر دیا تاکہ اور پیسہ بنا سکے۔ انسان کی ہوس ہے نا، حالانکہ ان کی فیملی کے پاس بہت پیسہ ہے، اربوں میں پیسہ ہے، لیکن اس کے باوجود بازل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ دھندا چلا رہا ہے اور جنگل بوائی کے نام سے ایک ویڈ ہے، اس کو خرید کر یہ لوگ لے جاتے ہیں، جیسے کہ راول کا میں نے آپ کو بتایا وہ حیدرآباد میں کرتا ہے، اور اسی طرح یہ جو بازل ہے یہ اور یحییٰ مل کے یہ باہر سے اصل میں بیسک جو سپلائر ہیں وہ یہ ہیں، یہ باہر سے منگواتے ہیں، بینکاک سے، میکسیکو سے اور دیگر بیرون ممالک سے، اور کسٹم سے پھر یہ کلیئر کروا لیتے تھے، اور آگے پھر یہ جس طرح ساحر حسن ہے اور دیگر یہ لوگ آ رہے ہیں، بڑے بڑے نام بزنس مین جو ہیں ان کے بچے ہیں، پولیس والوں کے بچے ہیں، سیاستدانوں کے بچے ہیں، وہ پھر ان سے یہ ڈرگ کروڑوں میں خریدتے ہیں، کوئی 10 کروڑ کی ماہانہ لے رہا ہے تو کوئی 20 کروڑ کی، اور اس کے بعد وہ اسے 70-80 کروڑ میں آگے بیچتے ہیں، اور ماہانہ ان کو تقریباً 50 کروڑ روپے اس کی بچت ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے یہ اتنے امیر لوگ جو ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ ماں باپ کی ان کے پاس ساری انکم ہے، اور ان کے تو ماں باپ ہی بہت امیر تھے، ایسا نہیں ہے، یہ لوگ یہ والا دھندا کر کے جو ہے وہ پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں، سرکاری گاڑیوں میں لے کے آتے ہیں امپورٹڈ نشہ، نہ ان کو کوئی چیک کرتا ہے، نہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹی، کیفے، شیشہ بار، جو مختلف بنگلے ہیں جہاں پہ پارٹیز کنڈکٹ کی جاتی، کچھ ایسے بنگلے بھی بتائے جا رہے ہیں جو کرائے پہ صرف اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ پارٹیز رکھی جاتی ہیں، ان پارٹیز کے اندر یہ ایک ایک رات میں کروڑوں کی ڈرگ سپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ بڑے نام ہیں، ارب پتی لوگ اس میں شامل ہیں۔ ارب پتی ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے بچے یہ گھنونا دھندا کر رہے ہیں مال بنانے کے چکر میں، اور ان کی سب سے بڑی چالاکی جو ہے، ان سب کے سب جتنے اس میں ملزمان ہیں، ارمغان سے لے کے خواہ وہ مقتول مصطفیٰ ہو یا پھر ساحر حسن ہو یا بازل اور یحییٰ ہوں، سب کے سب سم استعمال نہیں کرتے ہیں، کسی کے پاس کسی کے موبائل میں سم نہیں ہے، انٹرنیشنل نمبرز کے اوپر واٹس ایپ بنا رکھیں، سنیپ چیٹ کے ذریعے آرڈر کیا جاتا ہے، سنیپ چیٹ کے ذریعے آپس میں رابطہ کیا جاتا ہے، سنیپ چیٹ کے ذریعے ڈرگ کے بارے میں تمام بات چیت کی جاتی ہے کہ کتنی ڈرگ کس کو کہاں پہ چاہیے ہے، اور پھر وہ سرکاری گاڑیوں میں جو جگہ انہوں نے اپنی ایک ین کر رکھی ہوتی ہے کہ جی اس جگہ پہ آ کے ہم ریسیو کریں گے، اور وہ وہاں پہ آ کے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، گاڑیوں کو کوئی چیک نہیں کرتا، اور ان کے سب کے موبائل چیک کیے گئے ہیں، لیکن کسی کے بھی موبائل میں سم نہیں ہے، اور مقتول مصطفیٰ کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ اس کے بھی موبائل میں سم نہیں تھی، اس کی جو گاڑی تھی کافی مہنگی گاڑی تھی، لیکن گاڑی کو نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی تھی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک کمرہ ان کے گھر کے اندر خفیہ بنایا گیا تھا بنگلے کے اندر، اور جس کو پھر ارمغان کو پولیس لے کے آئی اور اسے ڈی کوڈ کروایا گیا، اور جب کمرے میں سے وہ کمپیوٹر نکالے گئے ہیں 4، تو ان میں سے اس طرح کی معلومات ملی ہیں کہ مصطفیٰ اور ارمغان آپس میں دوست تھے اور ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، ان کی پرانی تصاویر، ان کی کچھ چیٹنگ چیزیں بہت ساری سامنے آئی ہیں، فوٹیجز بہت ساری جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ارمغان اور مصطفیٰ کا آپس میں بہت زیادہ میل جول تھا۔ ہانیہ عامر جو کہ اس وقت بتائی جاتی ہیں کہ ڈراموں اور فلموں میں بڑا انہوں نے کام کیا، بڑا نام کمایا، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، تو وہ یہ والا جو معاملہ ہے نا ڈرگ کا، اس میں سے بھی انہوں نے کافی کمایا ہے، نظر تو یہی آ رہا ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔